بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رمية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجز ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات على محمد وعلى محمد پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان صاحبان عقیدہ ان صاحبان معرفت ان صاحبان شعور میں شمار فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے ذکاوت و ذہانت و فراست کی اس منزل رفیع پر بلند کیا ہے کہ جہاں اس پوری کائنات کے تمام کلمہ گویوں میں تمام قرآن پڑھنے والوں میں صرف ہم ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے ظاہر میں علی اعلیٰ ہے اور باطن میں علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ہمارا رکھا ہوا نصاب نہیں ہے، یہ ہماری رکھی ہوئی تفسیر نہیں ہے، یہ ہم نے 1400 برس بعد جملے نہیں بنائے۔ یہ پیغمبر جو مسلسل اصحاب کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن کی تفسیر بھی بیان کر رہے تھے، اس لیے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اس لیے کہ اگر یہ جملہ دیکھیے کائنات میں جتنے بھی اس وقت مسلمان ہیں 1 ارب 60 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، جس مسلمان سے بھی آپ پوچھیں گے کہ اس کائنات میں 1400 برس کی تاریخ سے لے کر اور قیامت تک کون سب سے ذہین انسان گزرا، سب سے ذہین انسان کون گزرا، تو ہر مسلمان کہے گا کہ ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ذہین نہیں گزرا، ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی باشعور نہیں گزرا۔ چاہے آپ
किसी बस मुसलमान से या किसी आला मुसलमान से पूछे, हर मुसलमान यही कहेगा कि मुस्तफ़ा से बड़ा कोई ज़हीन नहीं था, मुस्तफ़ा से बड़ा कोई ज़की नहीं था, मुस्तफ़ा से बड़ा कोई साहिब फरासत नहीं था। तो भाई अगर ये जुमला कोई बहुत बड़ी ज़हानत का जुमला होता तो ये जुमला तो मुस्तफ़ा को कहना चाहिए था कि मुझे किताब काफ़ी है। तो भाई किताब काफ़ी ही मुस्तफ़ा के लिए है, इसलिए कि अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमा दिया कि इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, हमने इस कुरान को आपके लिए काफ़ी बनाया है। तो अब अगर कोई अपने आप को उस मंजिल पर बुलंद कर रहा है कि पैगंबर के होते हुए कहे कि मुझे कुरान काफ़ी है, तो वो उसी वक्त दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि वो पैगंबर के बाद नबुव्वत का दावेदार हो रहा है। और जो है आखिरी आदमी तक और बड़ी तेजी से मंजिलें तय करना है। कल तक यही बात पहुंची थी, नवाब जाफर रज़ा रिज़वी साहब के खुदा सलामत रखे नवाब भाई का साया, कि बात ये है कि अल्लाह ने हर इंसान को इबादत के लिए खल्क़ किया और ये कुरान की आयत है। और जब कुरान की आयत है तो मुल्ला भी आयत पढ़ रहा है, मौलवी भी आयत पढ़ रहा है, मुफ्ती भी आयत पढ़ रहा है, मुज्तहिद भी आयत पढ़ रहा है, आलिम भी आयत पढ़ रहा है, आलम भी आयत पढ़ रहा है, मुफस्सिर भी आयत पढ़ रहा है, मुदब्बिर भी आयत पढ़ रहा है, तौज़ीह करने वाला भी आयत पढ़ रहा है, एक आम इंसान भी आयत पढ़ रहा है। और अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया है। तो मुझे बताओ, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अपने इस मकतब की बात नहीं करता कि जिसे आलम इस्लाम ने काफिर करार दे दिया है, तो हम तो काफिर हो गए, हमें तो एक तरफ हटा दो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जरा इमाम काबा से पूछो, क्या वो 24 घंटे इबादत करता है? पीछे आदमी जितने अफराद बैठे सब मेरा साथ देते जाए, और यकीनन फज़ाइल आपके हवाले कर रहा हूँ कि इमाम काबा से पूछो कि क्या वो 24 घंटे इबादत करता है? क्या वो सुबह से और जिस वक्त तक सोता है, तो चलो उस वक्त तक वो कह सकता है कि मैं सोते वक्त तक इबादत कर रहा हूँ, जब सो जाता है उस वक्त कैसी इबादत? आप इस जुमले को ऐसे छोड़ देंगे तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? आपसे बढ़कर इस जुमले का कदरदान कौन होगा कि भाई कोई सुबह से लेकर और बाद इशा सो गया, उसने कहा सोने से पहले तक इबादत कर रहा हूँ, और जब सो गया तो कैसी इबादत? और अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया। कहीं उसने ये नहीं कहा कि जब सो जाना तो ये आयत तुम पर लागू नहीं होती। मुश्किल बात कर रहा हूँ क्या भाई? कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह ने कहा जब सो जाना तो आयत तुम पर लागू नहीं होती। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें मुस्तकिल इबादत के लिए खल्क़ किया है। तो नमाज 5 वक्त है, रोजा साल में 1 महीना, ज़कात निसाब के तहत, जिहाद निसाब के तहत, हज इस्तिताअत पर। हर रोज हज नहीं होता, हर रोज हज नहीं होता, हर रोज रोजा भी नहीं होता, हर रोज रोजा भी नहीं होता। ईद का रोजा हराम है और उसी तरह आशूर का रोजा भी हराम है। आशूर का रोजा हराम है और ईद में भी रोजा नहीं रखा जाता। तो हर रोज रोजा भी नहीं होता, हर वक्त नमाज भी नहीं होती, और अगर होती है तो कौन पढ़ रहा? भाई मकसद तखलीक पूरा हो रहा है या नहीं? अल्लाह कह रहा है हमने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इबादत के लिए खल्क़ किया है। जब अल्लाह कह रहा है, मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया कि भाई हम खुद थोड़ी आ गए, हम खुद थोड़ी आ गए, हमें भेजने वाला अल्लाह है, और अल्लाह हमसे तकाज़ा कर रहा है कि हमने तुम्हें इबादत के लिए खल्क़ किया है। तो अब इबादत की तशरीह भी अल्लाह ही करेगा, इबादत की तशरीह भी अल्लाह करेगा। अब मैं रोकता हूँ जुमला। बात यह है कि शैतान से बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं गुजरा, यानी फरिश्तों ने भी शैतान जैसी इबादत न की। हो गया भाई, कोई फरिश्ता 6000 बरस का सजदा न कर पाया, शैतान ने 6000 बरस का सजदा किया। इतना बड़ा सजदा गुजार, इतना बड़ा इबादत गुजार कर रहा था ना इबादत, सुक्कान समावात तक पहुंचा, मलाइका के दरमियान पहुंचा, तस्बीह कर रहा था, मुसलसल तस्बीह, मुसलसल तस्बीह। शैतान का कोई लम्हा भी ऐसा नहीं था जो इबादत में ना गुजर रहा हो। और शैतान था जिन। आयत क्या कह रही है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया। इस वक्त इबादत हो रही है।
اور کچھ لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، یا تو مجھے چڑھانے کے لیے دیکھ رہے ہیں، یا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ علم ہے آپ باہر انتظار کیجئے، آپ سے آگے مجلس کے بعد میں قصد علم کر لوں، لیکن یہاں بیٹھے حضرت مجھے دیکھتے رہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ تو اب شیطان بھی عبادت گزار تھا، اور وہ تھا کانا من الجن، وہ جن تھا، اور شیطان نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کیا، وہ مسلسل عبادت کر رہا تھا، اور ایسی عبادت جیسے ملائکہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو حشر کیا ہوا شیطان کا؟ پیچھے والے حضرات نے میرا ساتھ دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، آگے والے ذرا سب پیچھے رہ گئے اور پیچھے والے آگے آ گئے۔ بھائی شیطان کی ساری عبادت گئی، بیکارت ہو گئی، اور کیا کہا اللہ نے جب اللہ سے گستاخی کی منزل پر آیا؟ بھائی اللہ سے دو بدو ہو گیا اور گستاخی کی منزل پر آ گیا۔ گستاخی کی اس نے اللہ سے، براہ راست بحث کر رہا تھا۔ یہ اس کو سوچیں آپ، اللہ سے براہ راست بحث کر رہا ہے اور اللہ سے گستاخی کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا جو ہم سے گستاخی کرے گا وہ ایک ہی حشر کے قابل ہوگا۔ جیسے ہی اللہ سے گستاخی کی، گستاخی کس بات پر کی؟ اللہ نے کہا میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اسے مان۔ اتنی آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اسے مانو۔ تو اب تمہاری تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار سجدہ آدم، ہمارے خلیفہ کے ماننے پر تمہاری عبادتوں کا دار و مدار۔ مان لیا تو سجدے قبول، نہیں مانا تو ہمیں تمہارے سجدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی خلافت آدم سے انکار کیا، خلافت آدم سے انکار کیا، وہ خلیفہ جو اللہ کا بنایا ہوا تھا۔ دیکھیں سینکڑوں مرتبہ آپ نے اس طرح سنا ہے، لیکن میں ایک نیا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور قرآن ہی سے کروں گا، اور بالکل کرنٹ افیئر کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں آج کی بات۔ اور جب ایسے ہی آپ تک جملہ پہنچے گا آپ کے چہروں پر بلائچی مسکراہٹ آ جائے گی۔ جیسے ہی اللہ کے نامنیٹڈ خلیفہ کا انکار کیا، اللہ کے نامزد کردہ خلافت کا اور خلیفہ کا انکار کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ بھئی ساری عبادتیں اللہ نے اجارت کر دی۔ تو ایک بار فوراً اللہ نے کہا فخرج منہا۔ جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میں سلام، اور جس تک نہیں پہنچا اس تک پہنچاتا ہوں۔ شیطان نے خلافت الہیہ کا انکار کیا، تو اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل جا۔ اسی فخرج سے نکلا ہے خارجی۔ فخرج منہا، اللہ نے کہا تو نے میری خلافت کا انکار کر دیا، میرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کیا، تو خارجی ہے۔ اب پتہ چلا خارجیوں کی ابتدا کہاں سے ہے۔ اب معلوم ہوا کہ خارجیوں کی ابتدا کہاں سے ہے۔ یہ خارجی وہی تھے کہ پہلا خارجی اللہ کے مقابلے پہ آیا، اور بعد میں اگر آئے تو علی کے مقابلے۔ گستاخی کرے وہ بھی خارجی۔ دیکھیے میں آپ سے ایک جملہ اور اقرار لینا چاہتا ہوں، آپ اقرار کریں گے، اتنے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اور اگر آپ نہیں یقیناً آپ تو کریں گے، میں کسی عام مسلمان سے بھی پوچھوں وہ بھی اقرار کرے گا۔ اور بڑی سادی سی بات ہے، ایک لمحے میں جملہ آپ کے حوالے کرنے والا ہوں اور آپ بتائیں گے مجھے کہ ہاں یا نہیں۔ پیغمبر نے 87 غزوات لڑے، بدر سے لے کے حنین تک، پیغمبر کے سامنے کافر آئے، پیغمبر کے سامنے کافر آئے، بدر میں بھی، احد میں بھی، اور ہر جنگ میں کافر آئے، سب آئے۔ حد یہ ہو گئی کہ خندق میں پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی۔ یہ سب ہوا پیغمبر کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا یہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں یہ سب خارجی ہیں۔
جو مصطفیٰ کے سامنے آئے انہیں خارجی نہیں کہا، پیچھے رہ گیا، اور جیسے ہی کوئی علی کے سامنے آ گیا کہا یہ خارجی ہے، اور سارے عالم اسلام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو علی کے سامنے آئے تھے وہ خارجی ہیں۔ جو بھی علی کی شان میں گستاخی کرے، نہیں، جو بھی علی کی شان میں قصر کرے، جو بھی علی کی شان میں تقصیر کرے وہ خارجی ہے۔ خارجیوں کی پہچان کیا تھی؟ یہ پیغمبر نے بتایا، یہ پیغمبر نے اپنے دور میں بتایا تھا، کہا سنو تم کیا نمازیں پڑھو گے جو وہ پڑھیں گے، ان کے ماتھوں پر سجدوں کا نشان، وہ روزے دار، وہ نماز گزار، وہ حج گزار، وہ اطاعت کا دم بھرتے ہوں گے، لیکن پیغمبر نے کہا لیکن دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا، دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ سب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ کہا جو علی کے مقابلے پہ آئیں گے، جو علی کے مقابلے پہ آئیں گے۔ تو یہ پہچان پیغمبر نے بھی بتائی اور اللہ نے بھی بتائی۔ تو خارجی اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بڑا نمازی ہوگا، چپ ہو گیا، خارجی بڑا نمازی ہوگا، بڑا پرہیزگار ہوگا، ریش مبارک طویل، پائچے اٹھے ہوئے، قمیض لمبی، کاندھے پر سامان، اور نکل گئے گلی گلی، کسے تلاش کرنے؟ اللہ کو، اللہ کی تلاش میں گلی گلی نکل گئے، انہیں یہی نہیں پتا، لے جائیے جملہ، اللہ کی تلاش میں گلی گلی نکل گئے۔ اگر یہاں آتے اور ملنگوں کا نعرہ سنتے کہ نگر نگر گلی گلی، جہاں علی ملیں گے وہی اللہ ملے گا۔ کس نے جملے کو محفوظ کیا، کس نے ظاہر کر دیا؟ جہاں علی ملیں گے وہی اللہ ملے گا۔ الوہیت وہی ہے جو علی بتا، وحدانیت توحید وہی ہے جو علی بتا، اور اس لیے علی نے جو خطبات توحید دیے ہیں وہ مثال ہیں، اور ایسے خطبات توحید کسی نے نہ دیے جیسے علی نے۔ جو ہے آپ کی، اور اب قرآن نے کہا ہم نے تمہیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ کون ہے جو ہم پہ عبادت ادا کر رہا؟ کون ہے؟ نکل گئے صبح فجر کی نماز پڑھی اور چلے گئے باہر، اور پھر آئے ظہر پڑھی پھر نکل گئے، پھر عصر میں آ گئے، پھر چلے گئے، پھر مغرب میں آ گئے، پھر چلے گئے عشاء میں آ گئے، 5 وقت آ گئے، کہاں گئی بیچ کی عبادت؟ اور کیا کیا؟ اور روزے میں کیا کیا؟ روزے میں کیا کیا؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، بھائی روزے سے ہیں، خالی وقت ہے وہ عبادت میں گزر رہا، تو ہم کہیں گے جیسے ہی آپ نے نماز پڑھی نکل گئے آپ دکان میں 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ رہے ہیں، ہو گئی عبادت؟ سامنے کی بات کر رہا ہوں، ہے یہ بات؟ وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مسلسل عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور ایسی عبادت جو چلتے ہوئے بھی ہو، جو بیٹھ جاؤ تب بھی ہو جائے، جو کھڑے ہو جاؤ تب بھی ہو جائے، جو معانقہ کرو تب بھی ہو جائے، جو مسافرہ کرو تب بھی ہو جائے، جو بول رہے ہو تب بھی ہو جائے، جو چپ ہو جاؤ تب بھی ہو جائے، کھا رہے ہو تب بھی عبادت، پی رہے ہو تب بھی عبادت، دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہو تب بھی عبادت، گھر میں آ گئے عبادت، یہاں تک کہ لیٹ گئے عبادت، سو گئے عبادت، یہاں تک کہ قبر میں چلے گئے عبادت۔ تو اب پیغمبر ہی سے پوچھا جائے گا نا، عالم اسلام کو جملہ دے رہا ہوں، آپ تو بہتر شناسہ ہے اس جملے کے، کہ اب پیغمبر ہی سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ وہ کون سی عبادت ہے جو مستقل ہو جائے، یعنی سو جائیں تب بھی عبادت ہو جائے، قبر میں چلے جائیں تب بھی عبادت ہو جائے؟ تو پیغمبر نے کہا ام علی عبادت، علی کی محبت عبادت۔ بہت آسان باتیں کر رہا ہوں، وہ سال عبادت ذکر علی۔ ارے دنیا میں مودت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے رونق کو بنانے کی ضرورت ہے۔
حضرت عمر راوی ہے اس کے کہ میں نے پیغمبر سے سنا، کیا میں نے پیغمبر سے سنا کہ اگر دنیا محبت علی پر مجتمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اب وہ یقیناً محبت علی پر ہوں گے، ہمارا حافظ یہ کہتا ہے۔ اور انہی حضرت عمر سے ایک اور حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث کیا کہا؟ میں نے پیغمبر سے سنا، سنیں گے حدیث، میرے بھائی نے کہہ لیا تو مجھے یاد آ گیا، کہا میں نے پیغمبر سے سنا، اور سارے اصحاب کو مخاطب کر کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو یعنی قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، اور کہاں سے شروع ہو رہی ہے بات؟ اصحاب سے، بات اصحاب سے شروع ہو رہی ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، عجیب حدیث ہے۔ اور حضرت عمر راوی یہ کتنے سچے تھے حضرت عمر کہ 70 مرتبہ ایک سچ بول کے گئے کہ اگر علی نہ ہوتے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کہنے لگے کہ تم میں سے جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ، اور 1400 برس سے آج تک نہ معلوم کتنے ارب مسلمان گزر گئے۔ ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ آج بھی گلیوں میں آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں ہرے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں عاشق رسول، عاشق رسول، میٹھا میٹھا پیارا پیارا رسول، کملی والا رسول، کیسوا والا رسول، اچھی اچھی چپل والا رسول، نالین والا رسول، نالین والا رسول، سب کہہ رہے ہیں ہم عاشق مصطفیٰ، ہم عاشق مصطفیٰ، ہم عاشق مصطفیٰ۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ ہم محب رسول۔ ہر انسان، ہر مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے ہم محبت رسول رکھتے ہیں، ہم محب رسول، ہم عاشق رسول، ہے نا ایسا؟ تو اب حضرت عمر نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ تم میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اور وہ علی سے دشمنی رکھے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث اور خلیفہ دویم سے، اور کس کے بارے میں؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں۔ اس وقت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، کہاں بیٹھے تو اس وقت عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے اتنے لوگ مارے، اتنے لوگ مارے، بدر سے لے کے حنین تک اور جمل سے لے کے نہروان تک لاکھوں لوگ مارے، پھر بھی ہر مسلمان کہتا ہے علی کرم اللہ وجہہ۔ نیپولین نے ہزاروں لوگ مارے، ہٹلر نے ہزاروں لوگ مارے، اور اس نے تو بہت صحیح مارے۔ ہٹلر نے تو بہت اچھا کہا، لیکن اس نے کہا کہ کچھ چھوڑنا انہیں تاکہ بعد میں تمہیں اندازہ ہو کہ جو میں نے انہیں مارا تھا بالکل صحیح مارا۔ شاید علی نے بھی کچھ لوگوں کو اسی لیے چھوڑ دیا، باقی 9 چھوڑ دیے تھے تاکہ معلوم ہو کہ میں نے صحیح چھوڑا، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ تو اتنے لوگ مارے، ہٹلر نے اتنے لوگ مارے، وہ ٹرائے کی جنگ ہوئی تو دونوں طرف کے لوگوں نے بہت لوگ مارے اور بڑا قتل عام ہوا۔ سکندر اعظم نے بہت لوگوں کو مارا، ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا بڑے برے لوگ، اتنے لوگ مارے، اتنے لوگ مارے، اتنے لوگ مارے۔ کوئی علی کے متعلق نہ کہہ سکے۔ کیوں نہیں کہہ سکے؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہٹلر نے مارے تھے تو اللہ کے کہنے سے مارے تھے، علی نے مارے اللہ کے کہنے سے، اللہ کے کہنے سے۔ علی نے جتنا قتل عام کیا ہے اللہ کے کہنے سے کیا، اور جو فرمانے ہیں تو اب کوئی نہ کوئی عبادت ایسی ہو کہ جو مستقل عبادت بن جائے، مستقل عبادت بن جائے، اور اگر وہ عبادت نہ ہو تو کوئی عبادت
دشمن رسول ہو اس کی نماز قبول ہے؟ بھائی اللہ کی نماز ہے جو فرما رہے ہیں. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں دشمن علی کی نماز بھی قبول نہیں, دشمن علی کی نماز بھی قبول نہیں. دیکھیے معرفت کی بات ہو رہی ہے اور کل سے گفتگو مسلسل ہے کہ معرفت ہے کیا, کسے کہتے ہیں معرفت؟ کہ معرفت یہ ہے کہ اب دیکھیے جیسے میں نے کہا قرآن کی ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور اس کی تعویلات ہیں, اس کے 70,000 معنی ہیں. آیت بظاہر کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے معنی کچھ اور چھپے ہوتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال یہ دیتا ہوں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ تیار ہے سننے کے لیے؟ اب اس کو غور سے سنیے گا. حدیث ہے اور وسائل الشیعہ ہماری بہت عظیم کتاب ہے, حر عاملی ان کی کتاب ہے اور اس کی 24ویں جلد سے یہ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہے. 20 جلدوں میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا اور میرے پاس عربی میں تمام جلدیں موجود اور وہیں سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہے. اور مستند ترین کتاب, یعنی جتنے بھی فقہ کے, شریعت کے اور جتنے بھی ارکان اسلامی کے سارے مسائل اس کتاب میں درج ہیں. آپ کو پڑھ لیجئے, آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کسی فتوے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پڑھیں آپ وسائل الشیعہ کی 20 جلدیں لے لیجئے, پڑھ لیجئے, آپ سارے مسائل آپ کے ذہن میں آ جائیں گے سب کچھ. اچھا اب اس میں روایت لکھی معصوم نے ارشاد فرمایا, جو تصویر بنائے اور جو کتے کی کفالت کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے. جس نے تصویر بنائی اور جو کتے کو کھانا کھلائے وہ دین اسلام سے خارج ہے. میرے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے تصویر بنائی, اب جلدی نہیں سمجھے موبائل رکھ لیے لیکن ایک موبائل چل رہا ہے اس میں تصویر جا رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس بھی تصویریں موجود ہیں, ٹھیک ہے. کہ جو تصویر بنائے اور جو کتے کو کھانا کھلائے, جو کتے کی کفالت کرے, جو کتے کی کفالت کرے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے, یعنی کافر. بیٹھا تھا چاہنے والا, لرز میں لگا تھا والا, اس طرح تو سب لوگ ہلاک ہو گئے, بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے. کا جو تم سمجھ رہے ہو وہ مطلب نہیں ہے. مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا کہ جو تصویر بنائے, اس سے مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تبلیغ کرے گویا اس نے نئی تصویر بنائی. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تبلیغ کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے تصویر بنائی اور وہ دین اسلام سے خارج ہے. مولا یہ دوسرا جملہ جس نے کتا پالا اور کتے کی کفالت کی, سنو یہ جو میں نے کہا نا کہ جس نے کتے کی کفالت کی, تو جس نے ہمارے دشمنوں کو کھانا کھلایا, آپ دیکھ لو تمہارے یہاں کون کون دشمنوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور جنت میں جانے کا جنون, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو معرفت اتنا آسان کام نہیں ہے, اتنا آسان سفر نہیں ہے. اس میں یقیناً اپنے خیالات کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے. معصوم سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے صراط مستقیم ہے کیا, آپ بتائیے معرفت ہے کیا, آپ بتائیے کہ دین اسلام کامل کب ہوا ہے, اور آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان بھی اتنی آسان شرط نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں لوگ قرآن, مسلسل پڑھ رہے ہیں, کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں, مسلسل پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں پر غور نہیں ہے. کیا کبھی آپ نے کسی ملا سے, عالم اسلام کے ملا سے کبھی یہ آیت آپ نے کسی تفسیر کی منزل پر سنی ہے؟ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں کہہ رہا. بڑی بڑی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, بڑے بڑے مار کے آیتوں میں لا کے سر کیے جاتے ہیں. یہ آیت بھی تو پڑھو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. قرآن نے ارشاد فرمایا اور بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا. کیوں نہیں پڑھی جاتی یہ آیت؟ پڑھو آپ کے ساتھ. بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیے اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اے وہ لوگ جو ایمان لیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لیا, آمنوا باللہ ورسولہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ رسول پر. کہاں بیٹھے لوگ پیچھے والے تو میرا ساتھ دے. آمنوا باللہ ورسولہ, جو لوگ ایمان لائے ان سے کہہ رہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر.
ابھی میں نے کئی مثال دی تھی وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. یعنی یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہا جائے میٹرک کر لیا کر لیا کا میٹرک کرو. کوئی کہے کہ ہاں میٹرک کر لیا, آپ کہہ رہی میٹرک کرو, میٹرک تو کیا ہوا, آپ کہہ رہے پھر میٹرک کرو. یہ وہی بات ہے. آمنوا باللہ و رسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر. کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو آلریڈی ایمان والے ہیں. اس کا مطلب ہے ایمان کسی اور شے کا نام ہے. ایمان کسی اور شے کا, اور ویسے ایمان لاؤ کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ ایمان لایا, یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. گویا اب تک جو ایمان والے ہیں نہ وہ اللہ پر ایمان لائے نہ رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو اس کے رسول پر نازل ہوئی. والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے بھی نازل کی گئی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ویوم الآخرہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہ لائے, اللہ کا کفر کر دے, اس کے ملائکہ کا, اس کے رسولوں کا, اس کی کتاب کا اور یوم آخرت کا اگر انکار کر دے تو وہ گمراہی میں بہت دور ہو. آئے سن لیا ہے آپ. تو اب بات یہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. بہت تحمل سے اور یقیناً آپ تک میری باتیں پہنچ رہی ہیں, اور اتنا ذہین بچہ بیٹھا ہے اور آپ کو ابھی میرے ساتھ جلوس میں جانا ہے. خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے اور جہاں جہاں آزاد آ گئے پروردگار سب کو چادر زہرا کے سائے میں رکھے, اللہ میں حضرت عباس کے سائے میں رکھے. میری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت ہو. جتنے بچے بیٹھے پروردگار ان سب کو بہترین مستقبل عنایت فرمائے, ان سب کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ فرمائے. جن کے پاس گھر نہیں ہے اہل بیت کے گھروں کے صدقے ان کو بہترین گھر عنایت فرمائے. جو بھی جو تمنا لے کے آیا ہے پروردگار اس کے دامن کو در مقصود سے بھر دے. جس کے پاس اولاد نہیں ہے باپ کے اہل حضرت اس کو اولاد ملے اسی ساتھ. جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں بہترین کوف عنایت ہو. جو لوگ بے گناہ قیدمن کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا ہو. خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے. جملہ سنتے جائیں گے کہ اب ایمان کیا ہے. ایمان اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ جسے لوگوں نے بڑا آسان سمجھ لیا. توجہ ہے. اب اس کی اگلی آیت سنیے شاہ جی, اس کی اگلی آیت سنیے فوراً تسلسل سے اگلی آیت کیا کہا. فقط ضل ضلالا بعیدا, وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے کہ جس نے ان چیزوں کا انکار کیا. آپ سنیے گا ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. اب میں دیکھتا ہوں کہ کون کون قرآن کی کس آیت پر کس زاویے سے غور کرتا ہے. سب ذہین افراد بیٹھے اور مجھے معلوم ہے کہ میرا جملہ ظاہر ہوگا. میرا جملہ نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے اور میں آپ کے حوالے ترجمہ کر رہا ہوں. ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے. ادھر ہے سلامت ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا, وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. ثم آمنوا, پھر ایمان لائے. ثم کفروا, پھر کیا قرآن کا آپ ذرا دیکھیے, قرآن کا یہ انداز تخاطب دیکھیے. کبھی قرآن کے انداز تفکر پر بھی غور کریں. ان الذین آمنوا ثم کفروا, ثم آمنوا ثم کفروا, وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا, اور پھر ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا گیا. ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا گیا. اللہ کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. سنیں گے آپ جملہ, یہ کیسے لوگ ہیں. کہتا ہے اللہ کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے. لم یکن اللہ لیستغفر لهم, اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا. دیکھیے میں نے کہا اتنی آپ نے آیتیں سنی ہیں, خدا سلامت رکھے جیسے آپ نے آیت سے محفوظ ہے. ولا لیہدیہم سبیلا, ایسے لوگوں کہ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, اور ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ انہیں سبیل کی طرف بھیجتا نہیں. سبیلا, اللہ انہیں سبیل کی ہدایت نہیں کرتا. سبیل کی ہدایت نہیں کرتا. بھائی لفظ سبیل قرآن میں ہے, تو اب جو سبیل کا منکر ہو جائے وہ قرآن کا منکر, اور جو قرآن کا منکر ہو اس پر ہم 1400 برس سے لعنت ہی کر رہے ہیں. تو سبیل کا لفظ قرآن میں. اب مطلب کیا ہے وہ آگے کی بات ہے. مطلب کیا ہے وہ آگے کی بات ہے. ہم بھی جو سبیلیں لگاتے ہیں وہ سبیل بھی سبیل ہے, سبیل الی الحسین.
یہ سبیل ہے حسین کی طرف راستہ ہے. یہ جو پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں یہ حسین کی طرف جانے کا راستہ ہے. حسین کے نام پہ پانی پیو. اگر جسم میں ایک قطرہ بھی حلال کا ہے تو خود بخود حسین کی طرف آ جاؤ. خود بخود حسین کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے کہا لے آدھی ہم سبیلا. ہم انہیں کبھی سبیل کی ہدایت نہیں کرتے. بات یہاں تک آ. اب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو بتا یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, اور اب تک ان کے کفر میں اضافہ ہوا, اب تک ان کے کفر میں اضافہ ہوا. پروردگار تو بتا دے یہ کون لوگ. تو اس سے پہلے جتنے افراد یہاں بیٹھے سب سے تائید لیتے کہ سب نے پڑھا ہوا کہ ہماری یہ روایت نہیں, یہ بات ہمارے کسی عالم نے, ہمارے کسی رہبر نے, ہمارے کسی رہنما نے نہیں بتائی. یہ بات ہمیں بتائی ہے پیغمبر کے یاران خار نے. بات ہمیں کہنے جا رہا ہوں, یہ بات ہمیں پیغمبر کے اشعار نے بتائی. کیا اور جا کے پڑھیے گا صحیح مسلم سے لے کے ابن ماجہ تک سب نے روایت لکھی ہے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. اختلاف ہے عبارت کے ساتھ سب نے روایت لکھی ہے, اور آپ اس روایت کو, اس حدیث کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اصحاب نے بتایا, پیغمبر کے یاروں نے بتایا. کیا بتایا؟ کہا کہ جب بھی ہم اپنے درمیان کسی منافق کو پہچاننا چاہتے تھے کتنی مشہور روایت کہ جب بھی ہم اپنے درمیان کسی منافق کو پہچاننا چاہتے تھے ہم اس کے سامنے ذکر علی کرتے تھے. اگر چہرہ بگڑ جائے تو اس کے سامنے ہم راز کی بات نہیں کرتے تھے کہ منافق ہے. تو سمجھ گئے نا منافق کون ہوتا ہے؟ جو دشمن علی ہو, بولیے نا دشمن علی ہے وہ منافق ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ دشمن علی. دشمن علی کون ہے؟ منافق. باتیں ہو گئی, باتیں ہو گئی. اب آئیے قرآن کی آیت کی طرف واپس چلتے کہ یا اللہ تو بتا دے یہ کون لوگ ہیں. قرآن سے ہی پوچھ رہے ہیں اور کسی سے نہیں پوچھ رہے. اور ہم نے صحابہ سے سرٹیفکیٹ لے لیا, صحابہ سے ہم نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے, اور اسی لیے احترام صحابہ کا درس بھی دے رہے ہیں کہ آؤ صحابہ کا احترام کرو اس لیے کہ انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں. بھائی صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ صحابہ نے بتایا. تو صحابہ سے ہم نے سرٹیفکیٹ لے لیا, اور اب قرآن سے ہم نے پوچھا قرآن تو بتا وہ کون ہے جو مومن ہے پھر کافر ہو گیا, پھر مومن ہوا پھر کافر ہو گیا, اور اب تک اس کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اللہ اس کے لیے استغفار کو پسند نہیں کرتا, اور اللہ اس کی سبیل کی طرف ہدایت نہیں کرتا. سنیں گے فوراً اگلی آیت نے ایک لفظ رکھ دیا, اور خوش ہو جائیے گا خود قرآن فیصلہ کر رہا ہے. تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ ٹھیک ہے, ہم نے پوچھا کون ہے یہ جو ایمان کے بعد کافر, پھر ایمان کے بعد کافر اور مسلسل کفر. تو کہا اگلی آیت کو پڑھو. ہم نے کہا کون سی آیت کا پڑھو؟ ہم نے اسی آیت میں اعلان کر دیا ہے. وہ کون ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگلی آیت میں قرآن نے بتا دیا وہ کون ہے جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, اور آج تک ان کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے. اب وہ ہے منافق. کہ ایسے کو کہتے ہیں منافق, اور منافق کبھی سبیل کی طرف نہیں آتا. سلامت رہے پیچھے والے حضرات کو پورا سلامت رکھے. منافق کبھی سبیل کی طرف نہیں آتا. وہ ہوتے ہیں منافق. اور منافق کون ہے؟ جو علی کا دشمن. بھائی اس پہ بولے آپ کی خاموشی ہے منافقوں میں اضافہ کر رہی ہے. اتنے تیز آواز میں بولا کرو کہ ڈپٹ دیا کرو, خبردار یہاں منافقت نہیں چلے گی. بولا کرو زور سے. بشر المنافقین ان لهم عذابا الیما. ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. منافقوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اور پھر ان منافقوں کی پہچان کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بات آگے بڑھا رہا ہوں اور بڑی تیزی سے, اور مجھے صرف ایک منزل کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں. کہا کہ بھائی وہ منافق کون ہے جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے, وہ پوری اس کی اللہ نے تفصیل بتا دی, اور اب آگے اور مزید تفصیل بتا دی. کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ منافق وہ ہیں کہ جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. خوبصورت مطلب بیٹھا کیسے سن رہے ہیں آپ؟ یہی حق ہے آج کی مجلس سننے کا. الذین یتخذون الکافرین
الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لوگ وہ ہیں جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء بناتے ہیں، کافروں کو ولی بناتے ہیں۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، سرپرست سے ہی ہر چیز مانگی جاتی ہے۔ جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے وہ گھر کا ولی ہوتا ہے۔ گھر کا سرپرست ہوتا ہے باپ، اور بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے فیس چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ گھر کے ولی ہی سے تو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ منافقین مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے کبھی گندم مانگتے ہیں، کبھی گیہوں مانگتے ہیں، کبھی اسلحہ مانگتے ہیں، کبھی IMF مانگتے ہیں۔ ان سے قرضے مانگتے ہیں۔ جو ہے بہت تیزی سے مجھے آگے بڑھنا، کہا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ آج چلے جائیں، یہ بھی کل کی بات ہے، میرے پاس سینکڑوں فون آتے رہتے ہیں مختلف مسائل پوچھنے کے لیے، تو ہمارے ایک اہل سنت دوست کی کال آئی کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ سنی ہے اور وہ شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو کیا کیا جائے ایسا ایسا۔ کہا کہ بھائی میں نے اس کا نکاح کر دیا تھا، جب نکاح تھا تو لڑکی کے ننیال والے وہ بھی اہل سنت ہیں، تو جب نکاح ہونے لگا تو وہ لڑکے والے آ گئے، پتہ چلا ان کو کہ وہ لڑکے والے کو شیعہ، تو یہ سارے لڑکی والے اٹھ کے چلے گئے کہ تم نے شیعوں میں شادی کر دی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یعنی انہوں نے کبھی حکومت پاکستان کا بائیکاٹ نہیں کیا کہ تم IMF جیسے کافروں سے قرضہ کیوں لے رہے ہو۔ کبھی دیکھیں جو شیعوں سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ ہم شیعوں میں نہیں بیٹھیں گے، شیعوں کا پانی نہیں پئیں گے، شیعوں کے ساتھ طرز معاشرت اختیار نہیں کریں گے، وہ کافروں کے پیسے پہ پل رہے ہیں۔ کیا شرم کی بات ہے، لیکن کیا شرم کی بات ہے، کافروں کے پیسے پہ پورا مملکت پاکستان کا حساب یہودیوں کے طرز پہ چل رہا ہے۔ آپ کی ایک ایک پروڈکٹ، یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا، اس کا کر دیا اور ان کو نقصان پہنچا دیا، اس کے ریپلیسمنٹ میں جو آپ چیزیں پی رہے ہیں وہ بھی انہی کی بنائی ہے۔ کچھ بھی نہیں، تو جو حکمران ہیں وہ بھی انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو کہاں کر بچو گے؟ تو بھائی شیعوں کا بائیکاٹ تو باقی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کس لیے بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں، کہا کہ یہ اس لیے بناتے ہیں ایبتغون عندہم العزت، یہ اس لیے کافروں کو دوست بناتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے دوستی کر کے ہمیں عزت مل جائے گی۔ شاید تھک گیا، بس ختم کرنا ہوں۔ چاہتے ہیں کہ ان سے دوستی کر لیں تاکہ ہمیں عزت مل جائے۔ اللہ کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے پاس عزت ہے۔ دوسرے مقام پر ایک آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اللہ نے کہا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ عزت ہے اللہ کے لیے اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول کے لیے اور عزت ہے مومنین کے لیے۔ لیکن میں اس پہ تقریر نہیں کرتا جو آپ بول رہے نا، میں لکھی ہوئی تقریر، اگر لکھی ہوئی ہوئی نا تو میں، اور اگر ابھی میں نے احتمالاً کوئی لفظ کہہ دیا وہ غلط ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ تو اس طرح نہیں پوچھا کریں۔ میرے ذہن میں ابھی لفظ آیا تو میرے ذہن میں آئے اور میرے ذہن میں آیت کا نشان ہے، لیکن چونکہ کنفرم نہیں ہے اس لیے لیکن آیت ہے، یہ جو اسکرپٹ لکھ کے آ گیا تقریر یاد کر کے وہ سے پوچھا کریں۔ تو یہ میں پھر بڑی اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے، تو عزت تلاش کرو، یا تو اللہ کے اللہ نہیں مل رہا ہے تو رسول کے پاس، اور رسول کو مردہ کہہ رہے ہو تو مومنین تو زندہ ہیں، مومنین تو زندہ ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ، تو ایمان اتنا آسان کام نہیں ہے، یہیں تک لانا ہے آپ کو۔
اور یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایمان اتنا آسان کام نہیں, اور ایمان ہر کسی کو میسر بھی نہیں آتا. دیکھیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اتنی آسان بات میں نے کہی, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کچھ ترک کرو گے تو کوئی چیز عطا ہوگا. اچھا اب کیسے پتہ چلے کہ ایمان کیا؟ اب لے جائیے معلوم کیسے ہو کہ ایمان کیا. تو خود میرے مولا نے کہا تعرف الاشیاء باسبابها. میں نے پہچانو اشیاء کو, پہچانو ان کی ضد سے, اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانو. دیکھیے ہر چیز کی ایک ضد ہے. دن کی ضد ہے رات, جھوٹ کی ضد ہے اور سچ کی ضد ہے جھوٹ, حق کی ضد ہے نور کی ضد ہے ظلمت, سویرے کی ضد ہے اندھیرا, سویرے کی ضد ہے اندھیرا. اسی طریقے سے حق کی ضد ہے باطل, اسی طریقے سے سچ کی ضد ہے جھوٹ, اسی طریقے سے ظلمت کی ضد ہے نور, اسی طریقے سے سویرے کی ضد ہے اندھیرا. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں, یہ پتہ چلا جاؤ, بہت سی چیزیں یہ پتہ چلا جاؤ. اسلام کی ضد ہے کفر, اسلام کی ضد ہے کفر. یعنی جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان ایک چیز کی ایک ہی چیز ضد ہے. سچ کی ضد جھوٹ ایک, حق کی ضد باطل ایک کی ضد ایک, ظلمت کی ضد نور, ٹھیک ہے, اندھیرے کی ضد سویرا, سویرے کی ضد اندھیرا. اسلام کی ضد کفر, لیکن ایمان کی ایک ضد نہیں ہے. ایمان کی ایک ضد نہیں ہے. سچ کی ایک ضد ہے, حق کی ایک ضد ہے, نور کی ایک ضد ہے, سویرے کی ایک ضد ہے, اسلام کی ایک ضد ہے. ایمان کی ایک ضد نہیں ہے. ایمان کی ضدیں ہیں تین. قرآن ہے, قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اور یہی سے بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. بھائی ایمان کی ایک ضد نہیں ہے, ایمان کی ضدیں ہیں تین, اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن سورہ مبارکہ حجرات اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ہم چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو اور نفرت کرو کس سے؟ کفر والفسوق والعصیان, کفر سے, فسق سے, عصیان سے. ایمان کی ضدیں ہو گئی تین. ایمان کی ضدیں کیا ہو گئی؟ تین. کفر, فسق, عصیان, یہ ہے ایمان کی ضدیں. اب لے جائے میرا نوجوان دوست, اور میرا حسن یقین یہ کہہ رہا ہے, میں پہلا لفظ کہوں گا اور آپ کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے. ایمان کی ضدیں ہیں تین. تو اگر حق کو پانا ہے تو باطل کو چھوڑو, سچ کو پانا ہے تو جھوٹ کو چھوڑو, نور کو پانا ہے تو ظلمت کو چھوڑو, سویرے کو پانا ہے تو اندھیرے کو چھوڑو. جب تک جھوٹ کو نہیں چھوڑو گے سچ نہیں ملے گا, جب تک باطل کو نہیں چھوڑو گے حق نہیں ملے گا, جب تک ظلمت کو نہیں چھوڑو گے نور نہیں ملے گا, اور جب تک ان تین کو نہیں چھوڑو گے ایک ایمان نہیں. بہر دور اللہ نے یہ عدد رکھ دی, کہا چار ہیں, چار, ان میں سے تین کفر, فسق اور عصیان, اور چوتھا ایمان. یہ ہے قرآن کی تخصیص و تقسیم, اس کو کہتے ہیں قرآن کی تخصیص و تقسیم. تو ایمان اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہو گئے. مومن ہونے کے لیے یہ بتاؤ علی کتنا پسند ہے. اب یہ بات باہر والوں سے نہیں ہو رہی, اب یہ بات ود ان دی ہاؤس ہو رہی ہے. اس لیے کہ باہر والا اپنے کو مومن کہتا ہی نہیں, وہ تو اپنے کو مسلم کہہ رہا ہے. وہ بھی ہم کو کہتا ہے یہ مومن بھائی ہے, وہ تو اپنے کو مسلم کہہ رہا ہے, مومن تو ہم کہہ رہے ہیں. اب اپنے گھر والوں سے پوچھو علی کتنا پسند ہے, علی کو کتنا مانتے ہو, علی پر شک تو نہیں ہے.
कहीं अली को अपने जैसा तो नहीं मान रहे, कहीं खुद को अली से ज्यादा तो नहीं मान रहे, अली से ज्यादा तो नहीं मान रहे। भाई ऐसा पूरा दौर गुजरा है, रास्ता गुजर रहा है, पूरा दौर। मदरसे में बैठे हुए हैं लोग और नजफ का मदरसा है और ऐसे में गुफ्तगू हो रही, बातें हो रही, उलमा बैठे हुए, इल्म पसंद बैठे हुए, दस्तार बंद बैठे हुए, गुफ्तगू हो रही और लोगों से बातें चीतें हो रही हैं। और एक बहुत बड़े आलिम ने कहा हजरत अब्बास में गुफ्तगू करते हुए, हजरत अब्बास का इल्म सलमान के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कोई नई बहस नहीं है जो आप आज सुन। सलमान का फारसी का इल्म अब्बास से बहुत बुलंद है, इसलिए कि पैगंबर, आप जाएंगे मदाइन में हदीसें लिखी हुई हैं हजरत सलमान के रोज़े पर कि पैगंबर ने कहा सलमान इल्म का समंदर है। ये पैगंबर की हदीस है, सलमान इल्म का समंदर है, जो सलमान का मुखालिफ है वो जहन्नम में जाएगा। ये सारी हदीसें लिखी है। सलमान मिन्ना अहल बैत, ये भी हदीस लिखी हुई। और कह दिया कि सलमान जो है वो जिसने सलमान को पहचाना उसने हमें पहचाना। ये सारी हदीसें लिखी बताएंगे तो अब हदीसें पढ़ ली, हदीसें पढ़ ली और सहाबी के मुताबिक हदीसें पढ़ी। अब भाई सलमान का इल्म बहुत ज़्यादा, अब्बास का इल्म क्या कुछ नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं अब्बास का कोई इल्म है। कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है, तो बात हो गई, खत्म हो गई बात। अब ऐसे में दूसरे दिन वो आए उसी बस में, रो रहे थे, पीट रहे थे, मुंह पे तमाचे मार रहे थे, सर से दस्तार उतार के फेंक। भाई क्या हुआ? तो बात यह है कि रात मैंने ख्वाब में देखा बज़म सजी हुई है, सब बैठे, औलिया, औसिया, शुहदा और सिद्दीकीन, सालिहीन सब बैठे। और ऐसे में मैंने देखा एक बुलंद नशिस्त पे हज़रत अब्बास बैठे और सामने से सलमान फारसी आए और सलमान फारसी ने हज़रत अब्बास के घुटनों को हाथ लगाया और मेरी तरफ देखकर कहा सुन के जितना इल्म है ना इनके कदमों का सदका है। किसका बेटा है? कुल्ले ईमान का। तो जो कुल्ले ईमान का बेटा इल्म की उस मंजिल पर है कि कोई आलिम उसके इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई अली का मुकाबला कैसे कर लेगा? कोई अली का मुकाबला कैसे कर लेगा? भाई नहीं, मैंने जुमला कहा था और ले जाइए। बहुत उलमा आजकल मिंबर पे कहते हैं कि हम जिक्र अली इसलिए नहीं करते कि कहीं तुम बहक ना जाओ। ये सब बेतुका एक्सक्यूज है। ये बताइए कि आपको अली आता ही नहीं, आपको अली आता ही नहीं। पढ़ाएं अली, सिलेबस में अली पढ़ाया जाए, अकायद पढ़ाए जाए। और अगर अली यकीनन किसी के दिल पे आ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो अगर आपको किसी पोशीदा लिबास में भी नजर आए वो बड़े बड़े साहिबान दस्तार से बेहतर है। किसी पाकज़रा की कैफियत में नजर आए तो शेर शिकम से बेहतर, इसलिए कि वो अली का एहतराम करता, वो आले मोहम्मद का एहतराम करता, वो अज़ादारी का एहतराम करता, फर्श अज़ा का एहतराम करता। ये सारी रूहानियत ख़त्म कर दी गई इस 20 और 30 बरस के अरसे जो हमने अपने बचपन में देखी और आज तक हम देख रहे हैं कि हश्र क्या हो रहा है। फर्श अज़ा पे आते थे तो बड़े तक़द्दुस के साथ, मैंने देखा है बैठे यहाँ वो गवाही दे और बोले बेशक जैसे इन्होंने देखा है बाप जाफर साहब मेरे गवाह हैं कि किस तरीके से फर्श अज़ा का एहतराम मैंने अपनी आंखों से देखा। और फिर एक डेकोरम होता है मिंबर का भी और ये सोसानी के तख्त का भी और मिंबर का भी। आप देखते हैं सलाम पढ़ने वाले जीन्स की पैंट पहने बैठे, कभी भी ये ड्रेस नहीं रहा। सोसान पैंट शर्ट पहन के सोसानी करना ये बिल्कुल डेकोरम के खिलाफ। एक लिबास है हर चीज़, एक डेकोरम है हर चीज़, बिल्कुल एक डेकोरम है हर चीज़। तो कहीं पे मजलिस हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त मजलिस। तो उसके बाद मैंने चंद नौजवानों को देखा कि जैसे घर में लिबास पहने बैठे होते आगे बैठे क्या मजलिस में आए। हमने कहा चलो मजलिस, मैंने कहा ये बताओ अभी तुम्हारी चीफ मिनिस्टर से मीटिंग होती इसके पास नहीं जाते। इतने
बड़े सदर कायनात की बज़्म में आ रहे हो। तो हुआ क्या? हुआ ये कि उन रिवायतों को यकसर मुस्तरद कर दिया गया कि जिन रिवायतों में ये बात साबित थी कि आले मोहम्मद मजलिस में आते हैं, इतना शक पैदा कर दिया गया, इतना शक पैदा कर दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि मजलिस अज़ा के फर्श को सियासी इनकलाब का मैदान बना दिया। मैंने कहीं जुमला कहा था, ले जाइए कि देखिए, इनकलाब से हुसैनियत नहीं आती, हुसैनियत से इनकलाब आता। हुसैनियत से इनकलाब, जहां पर भी कहीं इनकलाब आया, नाम ये हुसैन से आया। इतना बड़ा इनकलाब ईरान आया तो आका खुमैनी ने हुसैन के नाम पर इनकलाब बर्पा किया और उन्होंने हक़्क़े नमके हुसैन, उन्होंने हक़्क़े नमके हुसैन ऐसे अदा किया कि इनकलाब के बाद उन्होंने फतवा दिया कि खबरदार मजलिस अज़ा पर कोई शक व शुबा न करे, जहां जैसे मजलिस हो रही है वैसी होगी, जैसे जुलूस बरामद हो रहे हैं वैसे होंगे, और जो आसार हैं, जो रसूम अज़ादारी हैं, वैसे ही अंजाम देंगे। चूंकि रूहानियत खत्म कर दी गई, तो मजलिस अज़ा के फर्श पे आते थे, बड़े अदब से आते थे। मैंने खुद अपने बचपन में देखा, पहली मुहर्रम से नालें उतार दी जाती। हमने खुद जब से हम मिंबर में बैठे, हमने सबको कहा, तो सबसे पहले खुद मैं 8 मुहर्रम से नालें उतार दूँ और 9 मुहर्रम से सर पर अमान टोपी गई, गिरबान के बटन खुल जाते हैं, आस्तीन के बटन खुल जाते हैं, इसलिए कि यही तहजीब अज़ादारी है। इस तरह आप हुसैन को जज्ब करें, हुसैन को अपने दिल में उतारे, नहीं हुसैन को ओढ़ लें, तारी करो। और ये उस वक्त तारी होगी कि जब यकीन हो कि कोई निगाह खुदा है, कोई ऐनुल्लाह है जो हमें देख रहा है, ये तक़द्दुस। और फिर ये जो एक पूरा बूफे सिस्टम लग गया, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहली से 10 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम के बाद की बात नहीं कर रहा, पहली से 10 मुहर्रम तक कैसे बूफे सिस्टम लगा हुआ है और किस तरीके से खाने खिलाए जा रहे हैं। कढ़ाई चढ़ी हुई है और तली हुई चीजें और ये सब बड़े बेहतरीन खाने, यानी तसव्वुर निकाल दिया कि आप अज़ादारी बेहतरीन खाने खा के आपको किसी मुसाफिर लुटे हुए घर का तसव्वुर नहीं आता। ये सब चीजें अज़ादारी का हिस्सा थी। मैंने खुद देखा, 9 मुहर्रम तक सबीलें रहती थी। मैंने आशूर के जुलूस की बात बता रहा हूँ, मैं अपने बचपन तक देखा, मैंने आज से 30 बरस पहले तक देखा कि 10 मुहर्रम को जब हम जुलूस में जाते थे तो जितने सबीलें थी, मटके, पूजे, सब उलट के रखे। और आज आशूर को उतनी ही सबीलें लेते, उतने ही किस्म के मेवे, उतने ही किस्म के शरबत, ये सब क्या है? ये देखिए, चीजें उतारी जाती थी। बुजुर्गों ने बताया कि 10 मुहर्रम को तुम क्या सुबह से आसन तक फाका नहीं कर सकते, रोजा तो उस दिन हराम, तो फाका नहीं कर सकते, इसलिए फाका रखा गया कि उस दिन पानी ना पीना, नंगे पांव रहना, किसी से मुशाफिहा ना करना, एक दूसरे से गले ना मिलना, एक दूसरे से हंस के बात ना करना, एक दूसरे से मिजाज पुरसी ना करना, एक दूसरे की मिजाज पुरसी नहीं, और जब मिलो तो कहना हाय हुसैन, एक दूसरे को हुसैन का पुरसा दो। यहाँ तक मैंने देखा कि माएँ बहनें अपने बच्चों को प्यार तक नहीं करती, तो बच्चों को भी समझती थी कि कुछ कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर बर्दाश्त कर सके 1 घंटा 2 घंटा, तो कभी कभी 1 कतरा पानी का पिला दिया, ताकि बच्चे को भी प्रैक्टिस हो जाए, बच्चे को भी आदत हो जाए। तो देखिए, ये बात याद रखिए, पूरी रिवायतें मशहूर हैं कि मजलिस में 4 मासूमीन अरवाह आती है, वो हमें देख रहे होते हैं, वो हमारे एक हरकात और सकनात को देख रहे हैं, सिर्फ मजलिस में नहीं, ऐनुल्लाह नाज़रा। तो फिर इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम हैं वो हमें देख रहे हैं, जहाँ पर हम देख। क्या इस बात से वो खुश होते होंगे कि मेरे चाहने वाले आपस में दस्तों गिरीबान हो, लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के मुंह पर थूक रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और कह रहे हो हम भी अली के चाहने वाले और वो भी अली के चाहने, हम भी इमाम ज़माने का नाम लेने वाले और वो भी इमाम ज़माने का नाम लेने वाले। ये कैसी मोहब्बत है? अगर मोहब्बत है, कुछ में और आप में खुदा न खास्ता झगड़ा हो जाए, अगर मोहब्बत है तो वो सामने बैठे अपने झगड़े उनके सपोर्ट करो, मौला आप फैसला कीजिए। यकीन तो हो, यकीन ही नहीं है इमाम ज़माना, जब खुद वक्त के इमाम बन के बैठ जाएंगे तो इमाम ज़माना पे कैसे यकीन?
اسی لیے قرآن نے کہا ختم ہو گئی بات اور خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے, میری قوم کے تمام جوانوں کو سلامت رکھے اور سب کو شعور عطا کرے. ہم بھیڑ بکری نہیں ہیں جو ہمارے گلے میں لگام پکڑی اور جہاں گھسیٹ کے لے گئے. شعوری لوگ بنو, شعور سے کام. میں اگر آگے کہوں چلو میرے ساتھ فلاں مجلس کو برباد کرنا تو روکو مجھے, کیوں برباد کرنا ہے مجلس کو؟ شعوری بنو, علم تعلیم افکار والے بنو, سوچ سمجھنے والے بنو. کوئی ہم عیسائی راہبوں کے ماننے والے تھوڑی کہ گرجا نے کہہ دیا کہ بس ہمارا ہی حکم چلے گا تو بھائی اجازت نہیں ہے مذہب میں سوچنے کی. ایسا نہیں ہے. قرآن نے کہا رہبانیت ہمارے ہم سے دور ہے, کوئی رہبانیت نہیں. سب علم حاصل کرو, سب معرفت حاصل کرو, سب قرآن پڑھو, سب نہج البلاغہ پڑھو, سب صحیح سے کاملہ پڑھو, سب اصول کافی پڑھو, سب تہذیب پڑھو, سب استفسار پڑھو, سب من لا یحذرہ الفقیہ پڑھو, سب وسائل الشیعہ پڑھو. ساری کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں. اگر تمہارے گھر میں نہیں ہے تو موبائل پر ہر چیز PDF میں موجود ہے. بجائے ادھر ادھر کی بے تکی پوسٹ کرنے کے کوئی PDF نکالنا. وسائل الشیعہ کی پہلی جلد, دوسری جلد, تیسری جلد, روزانہ ایک جلد پڑھو تو شریعت کے سارے مسائل معلوم ہو جائیں گے. کسی ادھر ادھر کے مجتہد وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے. خود علم حاصل کرو, خود اتنے بڑے عالم ہو جاؤ کہ تم سے لوگ آگے پوچھو. لوگ سے مراد دوسرے, ہم سب کو پڑھنا, ہم سب کو یہ شارٹ کورسز کرنے ہیں. شارٹ کورسز کرو, 4 شارٹ کورسز ہیں. ایک قرآن کا شارٹ کورس کرو, ایک نہج البلاغہ کا شارٹ کورس کرو, ایک صحیفہ کاملہ کا شارٹ کورس کرو اور ایک اصول کافی کا شارٹ کورس کرو. روزانہ 4 6 آیتیں پڑھو. موبائل سے پڑھو, موبائل میں قرآن ہے اور ہر کسی کو قرآن موجود ہے, نہج البلاغہ میں موجود ہے. وہ 2 لوگ اٹھ کے چلے گئے, ان کو یہ باتیں پسند ہی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں, یہ ہے مزاج قوم کا. توجہ فرما رہے ہیں. پڑھنے کی بات نہ کرو, علم کی بات نہ کرو, ہمیں جہالت کی باتیں سکھاؤ. تو اس لیے تہذیب عزاداری بہت ضروری ہے. میرے جتنے افراد یہ سن رہے ہیں ان تک تو میرا پیغام پہنچ گیا اور یقیناً آپ کے دل میں محبت حسین ہے, آپ کے دل میں روحانیت ہے, آپ کے دل میں تقدس ہے, آپ کے دل میں نورانیت ہے. ابھی بھی آپ جائیں گے دیکھیں گے کہ کیا ہلڑ مچا, ہر ٹرک پہ اسپیکر لگے ہوئے, کسی کی آواز سمجھ میں نہیں. کون سا نوحہ پڑھ رہا ہے, کوئی آواز سمجھ نہیں. بڑے بڑے نوحان گزر گئے, سچے بھائی, ناظم بھائی, آفاق بھائی, عابدیہ کاظمیہ اور جتنی انجمنیں بڑی بڑی مجھے نام یاد نہیں. حتیٰ کہ ایک سنگل پڑھنے والے ضیاء بھائی, اور اس وقت جب ندیم سرور شروع ہوئے تھے وہ بھی اکیلے پڑھتے تھے. اسی طرح ناصر زیدی, یہ سب اکیلے پڑھتے تھے, بغیر مائک کے پڑھتے اور پورا جلوس لے کے جاتے تھے. آج آپ دیکھیے گا کتنے اسپیکر لگے ہوئے, دم نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوان پڑھنے والے سینوں میں دم ہی نہیں. یا پھر یہ کہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کھل کے سامنے آئے تاکہ لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں. تو بھائی یہ سب چیزیں آپ دیکھیے گا کتنے ٹرک, اور جو دوسرا جو سائڈ ہے اس طرف کیچڑ سے بھرا ہوا, کیچڑ سے بھرا ہوا, کچرے سے بھرا ہوا, اور اس طریقے سے جو نظر نیاز یا نگر جسے آپ کہتے ہیں دوڑ رہے ہوں گے جیسے دیگر قوم والے دوڑ. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم بڑے تہذیب والے لوگ, ہم بڑے ثقافت والے لوگ, ہم بڑے نظم و ضبط والے لوگ, تعلیم کے ساتھ چل, فکر کے ساتھ چل, اہتمام کے ساتھ چل, احترام کے ساتھ. اس لیے آج کی مجلس پیغام دے رہا ہوں کہ حسین کو خدا حافظ نہیں ہے. کہ فرش ازا جو پہلی محرم کو بچھا تھا بس وہ فرش ازا اٹھا. ایک مہمان آیا تھا پہلی محرم کو, بس اسے حاضر روشن کرنا ہے. لیکن بس یہ ہے کہ 10 ربیع الاول سے پھر حسین آ گیا. موقع کی حسین کو بھولنا نہیں, کل کی حسین کو بھولنا ہے. لیکن کل کیونکہ میرے امام زمانے کی تاج پوشی ہے تو بس کل تک کے لیے ہم گریہ موقوف کر دیتے تھے. لیکن پھر حسین تو حسین ہے. حسین ہی نے تو ہمیں شناخت عطا کی ہے. ابھی سہیل شاہ نے پڑھا تھا کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو کیسے معلوم ہوتا کہ ہم انسان ہیں. انسانیت بتاتی ہے عزاداری. تو ختم ہو گئی بات میرے عزیزوں. آج آپ نے کل سے 2 پرسے دیے ہیں. ایک میرے امام زمانہ کو ان کی یتیمی کا پرسہ, اور ایک زینب آ گئی کربلا سے مدینے واپس آ گئی, اور اس عالم میں آئی ہے کہ بھرا گھر لٹا کر آ گئے, لٹا کر آ گئے. خدا اس محرم میں جتنے افراد اس دنیا سے چلے گئے سب کی روحوں کو ہم سلام کرتے ہیں. جتنے قافلے عزاداری میں چلے گئے سب کے خدا درجات کو بلند فرمائے. ختم ہو گئی بات, زینب مدینے آ گئے. زینب مدینے آ گئے. جملہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے. زینب کا مدینے آنا, زینب کا مدینے آنا نہیں, زینب کا مدینے واپس آنا نہیں, زینب کا مدینے لٹ کر واپس آنا. زینب
पूरा घर बार लुटा कर मदीने वापस आ। ये कोई आसान जुमला नहीं है। फिजा ने एक जुमला कहा था, एक जुमला कहा था, आखिरी मजलिस है ना इस अय्याम अज़ा की 68 दिनों की, तो बस 2-4 जुमले सुनते जाना। एक जुमला फिजा ने कहा था, पूछने वाले ने पूछा था, जब आ गए अहले हरम वापस आ गए मदीने, तो जनाब फिजा ने भी मसाइल बयान किए, जनाब ज़ैनब ने भी मसाइल बयान किए, और खुद सैयद सज्जाद ने मसाइल बयान किए, और अहले मदीना सामने बैठे होते थे, और ख़वातीन पर से पर्दा बैठी होती थी। ख़वातीन की मजलिस में ज़ैनब जिक्र किया करते थे, किसी मजलिस में उम्मे कुलसूम जिक्र करते थे, किसी मजलिस में फातिमा कुबरा जिक्र करती थी कि हम पर क्या गुजरी है। अब मुझे बताओ कि जब ज़ैनुल आबिदीन खुद बता रहे होंगे कि मुझे कैसे ताज़ियाने मारे, अजरों को बुलंद करो। देखो आवाज़ कितना बुलंद करते हैं। आज मैं नहीं चाहता कि कोई खामोश रहे, सबके दहन से हाय की आवाज़ बुलंद हो, ऐसा गिरिया हो जाए कि ये गिरिए की आवाज़ बीबी तक पहुँच जाए। अब जब सैयद सज्जाद खुद बता रहे हैं कि मुझे कितने ताज़ियाने मारे, सैयद सज्जाद खुद बता रहे हैं कि ऐ अहले मदीना मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे। खुद बता रहे हैं ऐ अहले मदीना हमें जैसे ही दरबार शाम में ले जाया जा रहा था तो हमें ऐसे घसीटते हुए ले जा रहे थे जैसे तुर्क व दैनब के कैदियों को ले जाते हैं, जैसे तुर्क व दैनब के असीरों को ले जाते हैं। खुद मेरा मौला कहता है कि जिस वक्त बाजार शाम से गुजरे हैं और दरबार शाम आ गए, ये सामने दरबार शाम का दरवाजा है और चंद कदम का फासला है, और हमें इतना भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम कदम आगे बढ़ा सकें। इतना इज़्तिहाम था, इतना इज़्तिहाम। कहते हैं कि ऐसे में चलते चलते मेरी फूफी खाक पर बैठ, मैंने कहा हाय कहते हैं बीबी ज़ैनब के जिक्र पर हाय जरूरी। मेरा मौला सज्जाद मदीने में मसाइल पढ़ो, रिहा होने के बाद मदीने आने के बाद का मेरी फूफी चलते चलते फर्श खाक पर बैठ गई, बाजार शाम के फर्श पर बैठ गई और उठी नहीं। मेरी फूफी के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे, सर पर चादर नहीं, चारों तरफ नामहरमों का मजमू, और बीबियों ने बीबी ज़ैनब के गिर्द हिसाब खाए किया। ज़ैनब बैठ गए, कहा शेबर ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा और कहा सैयद सज्जाद तुम्हारी फूफी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, जाना है दरबार और हमें जल्दी बुलाया है, हमें जल्दी जाना। एक बार सैयद सज्जाद आए, वही बंधे हुए हाथ जिनमें हथकड़ियाँ थी, ऐसे जोड़ कर कहा फूफी अम्मा अब तक करबला से कूफे से शाम हर मंजिल आसानी से तय हो गई, फूफी अम्मा ये चंद कदम रह गए, ये मंजिल भी खुदा आसान कर देगा। फूफी अम्मा क्या आप डर गई हैं, क्या आप खौफजदा हो गई? ज़ैनब ने कहा सज्जाद मैं अली की बेटी हूँ, मतलब कर दूँ क्या बात, सज्जाद मैं अली की बेटी हूँ, मैं डर नहीं रही। कहा फूफी अम्मा आगे क्यों नहीं बढ़ते? कहा इसलिए बैठ गई इसलिए कि 21 रमज़ान की शब को मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था ज़ैनब दरबार में जाना। मैंने कहा बाबा मुझे क्या पता दरबार में कैसे जाते, खुतबा कैसे सुनाते? कहा ज़ैनब बाबू साहब में मेरा इंतजार करना, मैं अली आऊँगा, सज्जाद मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। अब सज्जाद कहते हैं बस ये जुमला फूफी ने कहा था कि बेख्तियार मेरी फूफी खड़ी हो गई, फटे हुए हाथों को उठाकर कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सज्जाद मेरे बाबा आ गए, अब मैं दरबार में जाऊंगा। वो मसाइब सज्जाद ने बयान किए कि अहले मदीना चीख मार मार के रो रहे, सरो सीना पीट पीट कर रो रहे थे। जब करबला का शाहिद खुद बयान कर रहा हो कि मैंने अली अकबर के जिगर में सुराख देखा, जब सज्जाद खुद बयान कर रहे हो सुनेंगे आप, हाय जरूर कह देना। सज्जाद ने बयान किया कि जब मैंने अपने बाबा को दफनाने का इरादा किया, बनी असद वाले मेरे साथ थे, खबर खोद दी गई। जब मैं अपने बाबा के सर बुरीदा लाशे को उठाने आगे बढ़ा, तो जब मैंने लाशा उठाया तो लाशा उठ ना सका, इसलिए कि लाशा टुकड़ों में बचा हुआ था। मेरे बाबा की हड्डियां चूरा हो चुकी और बदन ढलक रहा था, मेरे बाबा के हाथ पांव लटक रहे थे। मैंने कैसे अपने बाबा को उठाया ये मैं जानता हूं, और ये मेरे मौला सज्जाद ने बयान किया। सुनेंगे बनी असद वालों का जुमला सुनना। अभी जुमला मुझे याद आया तो मेरी माँ बहनें भी सुने जुमला। जब सैयद सज्जाद ने इमाम हुसैन को कब्र में रख दिया कब्र में, तो बनी असद वाले कहते बड़ा गिरिया हो रहा था, बहुत गिरिया हो रहा था। सज्जाद ने कैसे रखा ये सज्जाद ही जानता। अरे जिसके लाशे पर घोड़ों की सुमों के निशान हो, जिसका लाशा घोड़ों के सुमों से पायमाल हो चुका, उसके लाशे का क्या आलम हो? का रख दिया लाशा
دیکھا کہ سجاد نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور حسین کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا پہچانے نہیں، یہ میرا ننھا سا بھیا علی اصغر کا گلا بھی کٹ چکا تھا اور لاشے کا یہ عالم معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ وہ حسین کے سینے پر رکھ دیا اور آج تک علی اصغر حسین کے سینے پر آرام کرتا۔ وہ مصائب جو سجاد نے اور زینب نے بیان کیے، کس کا جگر تھا کہ برداشت کرتا، صرف ایک جملے کی زحمت، آگے زینب مدینے آگے چلی ہے کربلا سے تو الوداع کہتے ہیں، خدا حافظ حسین، خدا حافظ میرے بھیا، خدا حافظ اے میرے چادر کے محافظ عباس، خدا حافظ اے مؤذن صبح عاشور، خدا حافظ اے پامال لاش قاسم، خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کہتے آگے دور سے کربلا نظر آ رہا ہے، بھائی کی قبر دور ہوتی جا رہی ہے، زینب پلٹ پلٹ کے دیکھتی جا رہی ہے، وہ میرا بھائی کا مدینہ، وہ میرے بھائی کی کربلا، وہ میرے بھائی کا مشہد، وہ میرے بھائی کا مکہ، وہ میرے بھائی کی جنت، وہ میرے بھائی کا عرش، خدا حافظ کہتے ہوئے آ رہی ہے۔ اور اب وہ عالم ہوا کہ سامنے مدینہ نظر آ رہا ہے، سامنے مدینہ، وہ مدینہ جو مدینہ رسول ہے، وہ مدینہ کہ جس میں زینب کبھی اس عالم میں باہر نہیں نکلی کہ چاروں طرف قناتیں نہ لگا دی گئی، جس میں جب بھی زینب باہر آئی ہیں عباس باہر آتے تھے اور آواز دیتے تھے الحجاب الحجاب الحجاب، وہی مدینہ زینب کو نظر آ رہا۔ زینب نے دیکھا، کہا سجاد ابھی ہم مدینہ نہیں جائیں گے، پہلے ہمارے آنے کا اعلان کر دو۔ بلایا، کل تک میں نے یہی مسائل چھوڑے تھے، بلایا بشیر جا ہمارے آنے کا اعلان کرو۔ بشیر کو امام زین العابدین نے شال آزادی گلے میں ڈالا، علم دیا، جاؤ ہمارے آنے کا اعلان کرو۔ بشیر گلیوں میں اعلان کر رہا تھا، اہل مدینہ 28 رجب والا قافلہ واپس آ گیا، 28 رجب والا قافلہ واپس آ گیا، مدینے کا ایک ایک دروازہ کھلنے لگا، ایک ایک دروازہ کھلنے لگا۔ 13 برس کے بچے آئے، بشیر کو گھیر کر کہا بشیر کیا قاسم واپس آ گئے؟ کیا قاسم واپس آ گئے؟ بشیر نے روتے ہوئے کہا چلو روضہ رسول پر چلو، میں وہی بتاؤں گا۔ 18 برس کے جوان آگے بڑھے، بشیر سے پوچھنے لگے کیا علی اکبر واپس آ گئے؟ بشیر کہتا چلو روضہ رسول پر چلو، سب آ کے پوچھ رہے تھے بشیر وہ قافلہ، وہ علی اکبر، وہ اور محمد، وہ قاسم، وہ عباس۔ بشیر کہتے چلو چلو۔ ایک بار بشیر نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ 8 برس کا محلہ بنی ہاشم سے دوڑتا ہوا آیا۔ بشیر کہتے میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کہیں بچہ لوگوں کے پاؤں میں چلے آ کے کہیں کچل نہ جائے، ایسا نہ ہو مجمع میں بچہ کچل نہ جائے۔ بشیر کہتے میں گھوڑے سے نیچے اترا، مجمع سے کہا راستہ دو بچے کو بچاؤ۔ جیسے بچہ قریب نظر آیا، بشیر نے بچے کو سینے سے لگا دیا، بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ بڑے مجمع میں آ گئے، شہزادے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ بشیر رو کے کہتا ہے کہ اس بچے نے صرف یہ کہا کیا پوچھتا ہے میرے بابا کا کیا نام ہے؟ یہ تیرے ہاتھ میں جس کا علم ہے میں اس کا بیٹا ہوں، میرے بابا کا نام عباس، میں عباس کا بیٹا فاضل۔ کیا گزری ہے، کیا گزری ہے؟ اہل مدینہ دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ واپس آ گیا، سب روضہ رسول، سب روضہ رسول۔ بشیر کیا ہوا کیا ہوا؟ ایسے میں مجمع کو چیرتی ہوئی ایک بوڑھی خاتون، ایک ضعیفہ آ گئی، ہاتھ میں عصا، سر سے پاؤں تک نقاب میں ملبوس، چہرے پر نقاب، عصا کو ٹیکتے ہوئی آ گئی۔ اے سنانے والے، کیا سنانی سنانا؟ کس کی سنانی لایا ہے؟ کہا حسین کی سنانی لایا۔ کہا کیا سنانی ہے، کیا خبر ہے، کیا خبر ہے؟ کہتا ہے حسین کا گلا کٹ گیا، حسین کو مار دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین مر گیا۔ اس ضعیفہ کے ہاتھ سے عصا چھوٹا اور چھوٹ کر کہا کیا بک رہا ہے؟ حسین مار دیے گئے۔ ارے کیا میرا عباس اس وقت کہیں چلا گیا؟ کیا میرا عباس چلا گیا تھا؟ کیا عباس حسین کو چھوڑ گئے تھے؟ حسین کا گلا کیسے گر گیا؟ بشیر کہتے رو رو کے بشیر نے کہا بی بی ایسا نہیں ہے، اگر عباس کے شانے نہ کٹے ہوتے تو حسین کا گلا نہ کٹتا۔ حضرت اللہ مدینے کی مسجد میں اجتماع ہو گیا، ساری عورتیں سارے مرد آ گئے، سب آ گئے، روضہ رسول پہ جمع ہو گئے، ایک اجتماع تھا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہاں گیا قافلہ؟ کہاں گیا قافلہ؟ آپ کی آواز گریا بلند ہو رہی ہے، میں آپ کو مسلسل دعائیں دے رہا ہوں، مسلسل دعائیں دے رہا ہوں۔ کہاں رہ گیا قافلہ؟ ایسے میں ایسے محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار دونوں آ گئے، دونوں بیمار تھے اس لیے حسین نہیں تھے، دونوں آ گئے۔ بشیر کیا کہہ
कहता अब वो काफिला वापस आ गया जो गया था। बस ये कहना था कि एक बार हमारी आती हुई दिखाई अभी बशीर से पूछ रहे थे, एक बार हमारी आती हुई दिखाई दी। सुनोगे जुमला भाई जरूर कह देना, जो मैं चादर ज़हरा का वास्ता, इसलिए कि बनी हाशिम के एक फर्द का जुमला। जैसे ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार शौहर ज़ैनब ने देखा कि अमारियों पर काले पर्दे पड़े हुए, फौरन सर से अमामा फेंक कर कहा, हाय बनो मैया ने मेरे भाई को मार दिया, हाय बनो मैया ने मेरे भाई को मार दिया, मेरे इमाम को मार दिया। बड़ा गिरिया हो रहा था। ऐसे में हमारी आगे कनाते लगा दी गई, मर्दों से कहा हट जाओ, अहले हरम आ रहे, अहले हरम आ रहे। कनाते लगाई गई, कुछ अभी रोना नहीं, कनाते लगाई गई। ज़ैनब लुट के आ रही है, पर्दे का वही इंतजाम है, कनाते लगाई गई, हमारियाँ बिठा दी गई, हमारियों के पर्दे हटाए गए, बीबियाँ उतर उतर के रोज़ा रसूल उतर उतर के आखिरी हमारी ज़ैनब की आगे बैठी। हमारी का पर्दा हटा, ज़ैनब उतरी, ना इधर देखा ना उधर, बेख्तियार दौड़ती हुई रोज़ा रसूल पर पहुंच गई। नाना की कब्र पर हाथ रखकर कहा, नाना ज़ैनब आ गए। तसव्वुर तो करो पहुंच जाया था। नाना ज़ैनब आ गए। नाना दस्तूर ये है कि जब परदेशी वापस देश में आते हैं तो देश वालों के लिए तोहफा लाते हैं। नाना मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई, क्या आप भी कुछ सुनने के लिए रह गया? नाना मैं आपके लिए तोहफा लाई। एक बार पहलू में हाथ डाला, एक खून भरा कुर्ता निकाला, क्या नाना ये तुम्हारे हुसैन का खून भरा कुर्ता, काबरे रसूल पर हुसैन का खून भरा कुर्ता डाला। इतना गिरिया, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। नाना हमारे खैमों को लूट लिया गया, नाना हमें अजीर बनाया गया, नाना हमारा सामान लूट लिया, नाना हमारे सरों चादरें छीन ली, नाना हमें ताजिया ने मारे। सारे मसाइल ज़ैनब ने बयान कर दिए। सारी औरतों ने आगे घेर लिया, थकना नहीं, जैसे 2-3 मिनट दे देना, उसके बाद तुम्हारे लिए दुआ, खुदा तुम्हें चादर ज़हरा के साए में रखे, जहाँ भी रहो पूरे साल के लिए तुम्हें गिरवी करो, जितने मौजूद हैं सबको हजरत अब्बास की गिरवी करो, यहाँ से लेके वहाँ तक सबको हजरत अब्बास की गिरवी करो, तुम्हें सबको हजरत अब्बास की जमानत दो, सबको हजरत अब्बास। मेरा मौला अबुल फजल अब्बास सुन रहा है, मेरे वक्त का इमाम यहाँ बैठा है, मौला इमाम ज़माना, सबका पूरे साल अपनी हिफाजत में लीजिए मौला, ये मेरी माँ बहने सबको अपनी हिफाजत में लीजिए मौला। ये गिरिया करते हैं मौला, मैंने इनको ऐसे गिरिया करते देखा है कि जैसे इनके अपने घर से जनाजे उठ रहे हैं मौला। आप देख रहे हैं ना इनको गिरिया करते मौला, इनके गिरिया करते हुए शक्लों को महफूज रखिए। बड़ा गिरिया हुआ, बड़ा इज्तिहाम था, बाहर लोग रो पीट रहे थे, इसलिए के बाहर सज्जाद आ चुके थे, सईद सज्जाद बाहर से। अभी वो मंजर बयान नहीं कर रहा हूँ। अब एक बार बीबियाँ बैठी हुई, सारी बीबियाँ बैठ गई, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, उम्मे रबाब, उम्मे फरवा, उम्मे लैला, फिज़्ज़ा और अंसार व असरार की पहले हरम बैठे हुए थे। और जितनी भी ख़वातीन बनी हाशिम थी, ख़वातीन मदीना थी, सब ने घेरे में लिया हुआ था। बड़ा गिरिया हुआ, बढ़िया गिरिया। ज़ैनब ऐसे ऐसे मातम करती, ज़ैनब ऐसे मातम करती, ज़ैनब के कलाइयों से कपड़ा हटा, किसी की कलाइयाँ देखी। और एक बार ख़वातीन में बैठी थी ना, तो ज़ैनब ने चेहरे से नकाब हटा ली और ऐसे ऐसे मातम कर रही। एक खातून ने ज़ैनब के चेहरे को भी देखा और कलाई को भी देखा। कभी भी ये कलाइयों पे निशान कैसे? थक गए क्या आप? थकना नहीं, जी भर के गिरिया करो। बीबी ये कलाइयों पे निशान कैसे? क्या रस्सियाँ बांधी गई थी, कस के रस्सी बांधी गई थी, आज तक निशान हटा नहीं। कभी भी ये बात तो समझ में आ गई कि हाथों में कलाइयों में रस्सियां थी तो निशान है, ये चेहरे पर निशान कैसे? बर्दाश्त करोगे? ये चेहरे पर निशान कैसे? ज़ैनब ने कहा, ये बताओ अगर तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम कैसे रोकोगी? अपने हाथों से। क्या मुझे पत्थर मारे जा रहे थे, मेरे हाथ को पुछते पड़े, पत्थर मेरे चेहरे पर लगते, पत्थर मेरे चेहरे पर लगते थे। आखिरी जुमला सुन लेना, आखिरी मंजर, खुदा तुम सबको आबाद रखे, खुदा
खुदा तुम सबको जिंदा सलामत रखे। फिर यह फर्शिया था तुम्हें अपने शाम पे असर आए। बड़ा गिरिया हो रहा था। एक बार बाहर से एक कनीज चीखती हुई आई, कभी भी हो रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, उनमें बहनें हैं ना, बहनें ये जुमला सुने। और यहाँ जो भाई बैठे हैं वो जुमला सुने। अपनी बहनों को याद करना, खुदा तुम्हारी बहनों के सरों पर तुम्हारा साया सलामत रखे। कनीज ने कहा बीवी हो रास्ता दो, रास्ता दो। क्या हुआ? का फातिमा सुगरा आ रही, का फातिमा सुगरा आ रही, हुसैन की बेटी आ रही है। शही सुगरा का नाम सुना, बीवियों ने मारना शुरू किया, बीवियों ने तमाचे मारना शुरू किया। रास्ता बना, सुगरा आई। सुगरा ने एक एक बीवी को देखा। सुगरा अपनी माँ से नहीं लिपटी, अपनी चची से नहीं लिपटी, एक बार दौड़ कर फूफी से लिपट गया, जाकर सैनाब से लिपट गए और लिपट कर फूफी के माथे को चूमा, फूफी के हाथों को चूमा। आवाज दी, फूफी अम्मा ये क्या हो गया? फूफी अम्मा ये मैं क्या देख रही? फूफी अम्मा ये आपके सर पर चादर जब आप गई थी तो सफेद थी, ये लाल कैसे हो गए? ये लाल कैसे हो गए? फूफी अम्मा इस चादर से मुझे अली अकबर की खुशबू आ रही है। फूफी अम्मा इस चादर से मुझे अली अकबर की खुशबू आ रही है। ज़ैनब ने कहा सुगरा क्या बता? सुगरा सब खत्म हो गया। सुगरा दोपहर में पूरा घर लुट गया। सुगरा कहा कि मेरा बाबा कहाँ गया? कहा सुगरा 13 ज़रबों से गला काटा गया। कहा मेरा चचा अब्बास कहाँ गया? कहा शाने कट गए, दरिया पे आराम कर रहे। कहा मेरा भैया कासिम कहाँ गया? कहा घोड़ों की टांगों से लाशा पामाल हो गया। कहा मेरे भाई औनो मोहम्मद कहाँ गए? कहा वो तो सदका थे, सदका कर दिया। सुना के क्या फूफी अम्मा मुझे अपनी बहन सकीना नजर नहीं आ रही? क्या समझा? क्या सकीना नजर नहीं आ रही? ज़ैनब ने कहा सुगरा तमाचे खाए हैं सकीना ने, ताजियाने खाए हैं सकीना। सकीना की काब शाम में बन गए, सब पूछ लिया। एक बार सुगरा उठी, उठने के बाद कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी उस गोद में। ज़ैनब ने कहा क्या है? कहा फूफी अम्मा मेरा भैया अली असगर, अली असगर के गले में तीर, बच्चा घुमट के गिरा, हुसैन ने कब्र